जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। और डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब का हम शुक्रिया अदा कर चुके थे, लेकिन एंड मोमेंट पर मुझे याद आया कि एक टॉपिक तो डिस्कस करना रह ही गया था, वो तो डॉक्टर साहब से पूछना था, जानना था उसके बारे में। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब मेरे दिमाग में एक ख्याल आए तो डॉक्टर साहब को यहाँ से उठ के चले जाए? डॉक्टर साहब की मेहरबानी है कि वो रुके कि नहीं क्या आप आराम से डिस्कशन करें, मैं हूँ, जब तक आपके जो सवालात खत्म नहीं हो जाते तब तक मैं उसके जवाब देता रहूंगा। ऐसे ही डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे एक ख्याल के खातिर रुके। डॉक्टर साहब बिल्कुल, आपका ख्याल हमारे अक्सर आंखों पर। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाह रही, जैसे हमने बात की थी खाने के हवाले से बच्चों के, तो आजकल की माएँ जो है, बच्चे जो हो गए वो गोश्त खोर हो गए हैं। माएँ चाहती हैं कि उनको वेजिटेबल्स की तरफ रागिब करें, किस तरीके से, जैसे आपने प्रेजेंटेशन का बड़ा जबरदस्त बताया कि उनको दिखाएं, आई कैचिंग होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो दूध भी नहीं पीते। उनकी जो पूरी फिटनेस है, जो होना चाहिए, बच्चे की डाइट होनी चाहिए, उसका ख्याल किस तरह से रखना चाहिए? और अंडा जो एक बहुत ही ज्यादा बेसिक चीज है, बहुत से बच्चे नहीं खाते, तो उनको एक अंडा दिन में खाना चाहिए बच्चों को, या दो भी खा सकते हैं? बताता हूँ। उसके लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट बहुत बड़ा एक फैक्टर है प्रेजेंटेशन। ठीक है। टेक्सचर, टेस्ट, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर न्यूट्रिशन के प्रोटोकॉल में जाता है कि ये तीन चीजों के बगैर आप खाना बच्चों को नहीं खिला सकते। ठीक है। चाहे वो छोटा बच्चा 6 महीने का स्टार्ट हो रहा है तब भी। 6 महीने के बच्चों को आपने देखा होगा कि व्हेन यू गो टुवर्ड्स कोई भी बड़े स्टोर्स पे जाती हैं, अलग अलग किस्म की कलर्स की स्पून्स होती हैं, डिज़ाइंस अलग होते हैं, बाउल्स अलग होते हैं, तो ये अलग अलग किस्म की चीज़ें होती हैं। एक तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि आपको उस तरह का टेक्सचर, उसको इस तरह की प्रेजेंटेशन लानी है। ठीक है। आपने एक बात की दूध की, और दूसरी बात की गोश्तखोर की। गोश्तखोर तो नहीं हुए, चिकन खोर हो गए। गोश्त तो खाते ही नहीं है। एग्जैक्टली। अब वेजिटेबल्स क्यों नहीं खाते हैं? मैंने आपको एक मिसाल दी कि इतने बड़े पतीले में एक अजीब सा सालन बना के पानी वाला दे दिया जाए तो नहीं खाता। वेजिटेबल्स एक हमारी कम्युनिटी है जिसकी हम बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, हमारे मुल्क पे भी बहुत ज़्यादा है, हिंदू कम्युनिटी है। मेरे पास भी बहुत पेशेंट्स आते हैं और दे आर वेजिटेरियंस होते हैं। मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा यार तुम्हारे बच्चे इतना वेजिटेबल्स खा लेते हैं और हमारे बच्चे क्यों इतना प्रॉब्लम करते हैं? कह रहा सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टेस्ट। वेजिटेबल्स का टेस्ट में बनाना बहुत मुश्किल काम। अच्छा। आपको एक मिसाल और दूं कि वेजिटेबल्स को, एक मैंने पुराने वक्तों में एक मूवी देखी थी, तो उसमें एक बावर्ची ने वेजिटेबल्स के कुछ पकोड़े कुछ बना दिए या कबाब बनाई, तो उन्होंने कहा बड़ा ज़बरदस्त बीफ के कबाब बनी हुई हैं। अच्छा। तो उसने आगे से कहा ये बीफ की नहीं है, ये तो केले की बनाई है मैंने। ओके। तो डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट आपके हाथ में कैसा है। बिल्कुल। वेजिटेबल्स खिलाना मसला नहीं है, आपका सबसे बड़ा मसला है टेस्ट। ठीक है। टेस्ट अगर अच्छा है तो आप कुछ भी खा सकते हैं। माहौल, टेस्ट और भूख। जी। अब थर्ड बात याद आती थी, भूख। एक और बात बताऊं आपको, एक बाहर मैं गया लास्ट ईयर, तो वहाँ पे मैंने अमेरिका में एक बर्गर खाया जिसको कहते हैं इम्पॉसिबल बर्गर। नाम था उसका इम्पॉसिबल बर्गर। ओके। सिर्फ वेजिटेबल है। अच्छा, मैंने ऑर्डर दे दिया, उसने कहा 100% वेजिटेबल है, उस पर कोई भी मीट नहीं है, कुछ नहीं है। और मैं वैसे भी थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ झटके का फूड, तो मैंने वो खाया। मैंने कहा अच्छा, मैं आई कांट बिलीव इट कि मैंने उसको बाइट लिया। मैंने कहा यार हो ही नहीं सकता कि ये मीट ना हो इसमें। मैंने दोबारा बुलाया उसको, मैंने कहा मुझे लग रहा है इसमें मीट है। कह रहे इट्स इम्पॉसिबल सर, द बर्गर नेम इज इम्पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल दैट वी आर यूजिंग मीट। इसमें मीट नहीं है। और लिटरली क्या कैसा उसका टेस्ट वाज जस्ट लाइक बीफ। उन्होंने वेजिटेबल से बनाया हुआ था। तो वेजिटेबल्स खिलाना एक आर्ट है। अब आ जाए दूध पे। कई दफा किसी बच्चे को व्हाइट कलर या वो टेस्ट पसंद नहीं होता, कोई बात नहीं, आप उसको टेक्सचर चेंज कर दें जी। उसको आप पुडिंग में बना दें, उसको आपको बहुत सारे डिजर्ट्स में बना सकती हैं। हाँ। डिजर्ट में चीनी का इस्तेमाल कम करें, गुड़ का इस्तेमाल ज्यादा करें। गुड़ का इस्तेमाल करें वो भी कम करें जी। दूसरा, नई चीनी आप नई शुगर मटेरियल बना सकते हैं। खजूर जो होती है, आजकल तो खजूर है बहुत आई खाई, उसके बीज आप सेव कर लेते हैं। बीज का आपने बिल्कुल वो बना लेना है, पाउडर। ओके। वो बहुत अच्छी स्वीट बन जाती है। ओके। घर होम मेड शुगर
اس کو کہتے ہیں براؤن ڈیٹری شوگر کہتے ہیں اس کو. اوکے. ویری گڈ شوگر. اور اس کا کوئی اس سے شوگر کا تعلق بھی نہیں ہے. بڑے بھی کھا سکتے ہیں, بوڑھے بھی کھا سکتے ہیں, جن کو ڈائبٹیز ہے وہ بھی کھا سکتے ہیں. ان کو شوگر میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی ڈائبٹیز میں. وہ آپ بچوں کو کھلائیں. صحیح ہے. آپ اپنے دودھ کا ٹیکسچر کے چینج کر دیں. ہاں پھر بچہ تو ڈیفینیٹلی کھا لے گا. آف کورس بچہ کھائے گا نا, کیوں نہیں کھائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تو ہم نے بات کی, لیکن بہت سارے آج کل یہ ہے کہ فروزن فوڈس کی طرف بھی بچے بہت زیادہ راغب ہو گئے ہیں. والدین جو ہے وہ بولتے ہیں کہ ہمارا بچہ فلاں کمپنی کے نگٹس کھاتا ہے, فلاں کمپنی کے جو وہ چکن لالی پاپس کھاتا ہے. تو فروزن فوڈز میں جو پریزرویٹیوز ہوتے ہیں, کیا وہ ہمارے بچوں کے لیے ہارمفل ہیں؟ بالکل ہارمفل ہے. پہلے ہی الرجی کا ایک پروٹوکول ہے پریزرویٹیوز. جتنی اس 22 ڈیکیڈز میں 20 سال سے ہم نے یہ پریزرویٹو فوڈ, پریزرویٹو مسالے, پہلے تو ایک زمانے میں گھر میں ہی کوٹتے تھے مسالے اور بچیاں اس میں سیکھتی تھی. وہی والی بات آ گئی, گیجٹس اور ساری یہ چیزیں. بالکل. پہلے مائیں بیٹھ کے بال بنا رہی ہوتی تھی سب کے, ایک دوسرے کے, ماحول بنتا تھا, دھوپ میں بیٹھتے تھے, وائٹامن ڈی ملتا تھا, وہی مسالے کوٹے جاتے تھے, ایک بڑا صحن ہوتا تھا, اس پہ سب بچے بچیاں جو ہیں وہ آ کے بیٹھ جاتے تھے 2 بجے کے بعد اسکول کے بعد. مطلب ایک ماحول ہوتا تھا, گفتگو کا ماحول, کھیلنا کا ماحول, وٹامن ڈی لینے کا ماحول. اس میں کوئی چیز کم نہیں ہوتا تھی. اس میں انسان وہی سادگی سے زندگی گزارتا تھا. یہ آج سے 20 سال پہلے لے لیں, جب سے یہ بلڈنگز بننا شروع ہوئیں, آپ کی جگہ کم کرنا شروع ہوئے, کھڑکیاں بند ہو گئیں, اس میں وائٹامن ڈی کم ہو گیا. اب اس پہ ہی آپ کے پریزرویٹیوز آ گئے. جی. اب آپ نے کیا کیا, اب پریزرویٹیوز اٹھاتے ہیں شیلف میں سے, جس میں بھی شیلف لائف ہوگی اس میں پریزرویٹیوز ہوں گے. اوکے. اس میں دوسرا مونوسوڈیم گلوکونیٹ یوز کریں گے. اب یہ جب 2 سالٹ یوز کر رہی جاتے ہیں تو آپ کے باڈی کے اندر کیمیکل ریئیکشنز جو ہیں وہ نیگیٹو کی طرف جاتے ہیں اور اس پہ الرجی فیکٹر بڑھتا ہے. اور الرجی فیکٹر آپ کو نقصان پہنچاتا, فائدہ نہیں دیتا. جی. اچھا, الرجی خود ایک دیمک ہے. اگر آپ ایک مثال لیں کہ دیمک آپ کے گھر میں لگ گئی ہے, دیمک لگتی کیسے, جب آپ پروٹیکشن نہیں دیتے ہیں, آپ نے دوائی دلوائی نہیں ہے, یا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ دیمک لگی اس سے بچا نہیں رہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ اس جگہ پہ دیمک, آپ نے وہیں پہ دوائی ڈالنا شروع کر دی, دیمک ختم ہو جائے گی. اب آپ کو پتا ہے کہ یہ فوڈ پریزرویٹو والے فوڈ ہیں, ہمیں نہیں کھانا ہے, تب بھی ہم کھا رہے ہیں, تو دیمک اندر جائے گی جائے گی. دیمک ہماری باڈی کو کھا جاتی ہے, باڈی کو کھا جاتی. پھر بچے 10 سال 15 سال 20 سال بعد الرجک کے پرابلم, استما, نمونیاز, ڈائریاز, آگے جا کے ابڈومنل پین, ابڈومنل میگرین, مطلب بہت سارے ایسے پرابلم, آئی بی ایس, انفلیمیٹری باؤل سنڈروم, اریٹیبل باؤل سنڈروم, یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس سے آگے جا کے بڑھاپے تک آپ صرف بیماریوں کا ہی شکار رہتے ہیں, ڈاکٹرز وزٹ بڑھ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں تھوڑی سی اوائڈ کریں چھوٹی سی عمر میں, تو چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ. اب اسی طرح پریزرویٹیوز میں مونوسوڈیم گلوکونیٹ جو ہے سب سے زیادہ الرجی کراتا ہے. اس میں جو شیپ, ہمارے جو کیمیکل کا شیپ ہوتا ہے, وہ ہماری باڈی کے اندر جا کے ابڈومنل میگرینز, ابڈومنل ہیڈ ایکس, یہ میگرینز آج کل ہو کیوں رہے ہیں, اسی لیے تو ہو رہے ہیں, سب سے زیادہ اسی لیے ہو رہے ہیں. دوسرا ایک چیز آپ کو میں ہم بات سے ہٹ کے, آپ کی بات سے ہٹ کے ہی بتاتا ہوں کہ میں کچھ دن بہت سارے پروگرام میں ہر بات میں ایک بات کہتا ہوں کہ بچوں کو سب سے امپورٹنٹلی عادت کریں ناشتہ کرانے کی. جی. جو بچے ناشتہ نہیں کرتے ہیں ان کو یہ سب سے زیادہ پرابلم ہوتے ہیں, السریشنز کے, سیویئر ہیڈ ایکس کے, سیویئر گیسٹرک برننگ کے, آگے جا کے بلاٹنگ کے, ویٹ بڑھنے کے, یہ سارے پرابلمز جو ہیں, ہارمونل ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں لڑکیوں کے, چکن سے سب سے زیادہ ہوتے ہیں. یہ ساری چیزوں سے اوائڈ کرنے سے آپ کی بہت ساری چیزیں بچ سکتی ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ تو اچھی آپ نے بات بتائی. لیکن ڈاکٹر صاحب ناشتے میں پھر بچوں کو ہم کیا چیزیں ایسے دیں, کیونکہ بچہ جو انڈا نہیں کھانا چاہتا, کسی کو جو ہے وہ جو مکھن ہوتا ہے وہ نہیں سوٹ کرتا, اس کو جیسے اگر چیسٹ انفیکشن ہے تو اس کو کھانسی ہو جاتی ہے, تو بچے کو ایک اچھے ناشتے میں ایک ایسا میل کیا بنا کے دے مائیں جو ہے جس سے ان کا بچہ صحت مند زندگی گزار سکے؟ دنیا میں سب سے بہترین چیز میں کہتا ہوں کیلا اور دہی ہے. اوکے. اور وہی ہمارے شہر میں سب سے زیادہ مائنس میں نہیں کھائی جاتی. جی جی جی. تو پہلے تو اب سٹارٹ آف دا ڈے وتھ یوگرٹ کریں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں آپ کی صحت کتنی امپروو ہوتی ہے. اوکے. دہی میں آپ کے لائف کلچرز ہیں, پری بایوٹکس ہیں, پرو بایوٹکس ہیں. کیلے کے اندر ہائی پروٹینز ہیں, ہائی پوٹاشیم ہے,
آپ کو پوری باڈی جو ہے پورا دن جو ہے آپ انرجیٹک رہیں گے. چاہے وہ بچے کو سوٹ کرے یا نہ کرے, مطلب اگر اس کو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ ہمارا میتھ ہے یا مس پرسیپشن ہے کہ کیلے سے اور یوگرٹ سے کچھ ہوتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کبھی ہوتا ہے. اگر آپ پنجاب کی سائڈ پہ لے لیں, گوروں کی سائڈ پہ جائیں, وہ کیلا اور دہی اس طرح کھاتے ہیں جیسے پانی پیتے ہیں, اس طرح ہے. تو آپ کہ یہ ہمارے سوچ ہے صرف کہ یوگرٹ سے یہ ہوتا ہے, یوگرٹ کی لائف آف سپین ہے 8 گھنٹے. آپ گھر میں بنائے, روز کھائیں, آپ کی صحت, پورے گھر کی صحت زیادہ بیٹر بڑھنا شروع ہو جائے گی نسبتاً کے بیمار ہونے کی جگہ پر. اسی طرح کیلے پورا سال آتے ہیں جی. اور فروٹس, میں کہتا ہوں فروٹ سے کبھی بھی نقصان نہیں ہو سکتا. فروٹ ہمیشہ فائدہ دیتا ہے, نقصان نہیں دے سکتا. فروٹ آپ کی ہمیشہ باڈی کو انرجیٹک رکھتا ہے. فروٹ آپ کی باڈی کے اندر ہمیشہ بہتر, آپ کی جو باڈی کے کیمیکلز کو ہے بہت اچھی طرح سے ڈیولپ رکھتا ہے. بالکل. یہ دیکھیں جناب, یہ میرے جو سارے سوالات تھے اس کے بڑے زبردست آخری سوال آپ کا جی, آپ نے جوابات دیے ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ میرے لیے جو ہے وہ خیالات. دوسرا جو ہے سوال ہے پاکستان کا. جی, سوال ہے پاکستان کا. اس کے بعد آپ کو جو اس گیسٹ سے ملوائیں گے ان کا نام ہے رضوان جعفر صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں, بس تھوڑا سا انتظار کیجیے گا, بریک کا ٹائم آ گیا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو آپ کی ملاقات کروائیں گے ان سے. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مسکراتی صبح. ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے, جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے بریک پہ جانے سے پہلے فرمایا تھا کہ آپ کی ملاقات کروائیں گے رضوان جعفر صاحب سے, کیونکہ سوال ہے پاکستان کا. اینکر پرسن ہے, زبردست شو کرتے ہیں, بے بات طریقے سے گفتگو فرماتے ہیں, اور ان کی یوتھ پارلیمنٹ کے سی ای او ہیں. ان سے جانیں گے یوتھ پارلیمنٹ کے آنے والے اقدام کے بارے میں. تو بڑھتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ. اور ماشاءاللہ بڑا زبردست آپ کا سیٹ ہے, اور یہاں پہ جو کچھ کھانا وانا بھی بن رہا تھا وہی میں نے تھوڑا سا لیا. ایکسلنٹ. ہاں, لاسٹ ٹائم آپ آئے تھے سر تو ڈفرینٹ تھا نا سیٹ کا ماحول. اس دفعہ جب آپ یہاں تھے, میں وہاں تھی. اب آپ وہاں ہیں, میں یہاں ہوں. تو آپ کو جب اچھا لگا یا اب اچھا لگا؟ نہیں, بس آپ جہاں ہیں میں وہاں ہوں, بس جو جہاں ہو وہاں خوش ہو بس. اچھا, یہ اچھی بات ہے, یہ اچھی بات ہے. کرسی کی جنگ جو ہے وہ یہاں پر نہیں چھڑی ہوئی, یہ اچھی بات ہے. سر میں جاننا چاہوں گی یوتھ پارلیمنٹ کے جو نیا اقدام آپ کا آنے والا ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. سب سے پہلے تو یہ کہ ایک پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہے نا سر, رمضان کا مہینہ کہ ماشاءاللہ بڑا بابرکت مہینہ ہوتا ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن بہت سارے شعبے ایسے ہیں جس میں کچھ کام ہوتا ہی نہیں ہے. لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ مہینہ گزر جائے, پھر عید کی چھٹیاں بڑی لمبی مناتے ہیں ہم لوگ, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. تو خیر اب دوبارہ سے آج فرسٹ ڈے ہے اور ایک ردھم بنا ہے کہ چلے اب کچھ کرنا ہے آگے. تو ہم بھی اسی سوچ سے میدان میں کود رہے ہیں. تو یوتھ پارلیمنٹ کا ابھی تو ایک تو کیمپس ڈرائیو ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے. کیمپس ڈرائیو کا مطلب یہ کہ ہم نے ممبرشپ اوپن کر رہے ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اندر, اور پورے پاکستان کے اندر ڈفرینٹ یونیورسٹیز کالجز کے اندر ہم لوگ جائیں گے. تو 15 مئی سے ہماری کیمپس ڈرائیو سٹارٹ ہو رہی ہے, جو کہ اگست تک 14 اگست تک جاری رہے گی. ایک طویل ایک کیمپس ڈرائیو ہے اور نیشن وائڈ ہے پوری. تو میں خود پورے پاکستان ٹریول کروں گا اس میں, اور کیمپسز میں ہم جائیں گے, اور ہماری کوشش ہوگی کہ نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر سکیں. جو آپ نئے انیشیٹو کی بات کر رہی ہیں تو اس میں ہم ایک ریولیوشن کی بات کر رہے ہیں, سوشل ریولیوشن کی. تو یوتھ پارلیمنٹ کے تحت ایک بڑا زبردست انیشیٹو ہے جدید پاکستان انیشیٹو, اور اس کے تحت ہم نے بہت ساری کانفرنسز کرائی ہیں, جدید کراچی, جدید لاہور, جدید پاکستان کانفرنسز. اور ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کو جدید جو ہے ایک ملک بنایا جائے. تو ایک تو ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا پولیٹیکل موو ہوتی ہے کہ جناب سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے طور پہ کام کر رہی ہوتی ہیں. ہم کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, لیکن ہمارا بھی ہماری ورکنگ تقریباً اسی سٹائل سے ہے, اور ہمارا بھی ایک بہت بڑا گروپ ہے, 10,000 پورے پاکستان میں ممبرز ہیں. تو ہم اب ایک ریولیوشن کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں, لیکن دیٹس ناٹ دا پولیٹیکل, دیٹس دا سوشل ریولیوشن, جس کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور اس کے بہت سارے پوائنٹس ہیں جس پر میں آپ سے بات کروں گا, کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نیشن جو ہے, اور خاص طور پہ نوجوان جو ہے, وہ تعین کریں, وہ طے کریں جناب وہ کیسا پاکستان چاہتے ہیں. اور حکومت کسی کی بھی آ جائے, کیونکہ دیکھیں وہ تو اقتدار کا گیم ہے, کبھی کوئی وزیر اعظم آ رہا ہے, کبھی کوئی آ رہا ہے, کبھی کسی کی حکومت آ رہی ہے, اور سیاسی جماعتیں اپنی اقتدار کے لیے جو ہے عوام کا استعمال کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے جس طرح سے جلسوں میں جو چیزیں کی جاتی ہیں, جو باتیں ہوتی ہیں, جو ہو رہی ہیں. تو ہم اس گیم میں پڑھنے کے بجائے ہم اس کانٹینٹ میں جانا چاہتے ہیں کہ جناب حکومت کسی کی بھی ہو, یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا گروپ ہے, یہ ایک پریشر گروپ ہے, یہ ایک سوشل گروپ ہے, یہ چاہتا ہے کہ تعلیمی نظام ایسا ہونا چاہیے, ہیلتھ کا نظام ایسا ہونا چاہیے, جسٹس کا نظام ایسا ہونا چاہیے, اکانومی ہماری اس جگہ پہ کھڑی ہونی چاہیے, لوکل گورنمنٹ ہماری ایسی ہونی چاہیے. تو اس پر جو ہے کام کر رہے ہیں.
ویری گڈ سر، یہ تو بہت اچھی بات ہے. جو پوائنٹس آپ نے بتائے تھے کہ اس پہ میں آپ سے بات کروں گا ڈیٹیل میں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں یا جو یوتھ پارلیمنٹ جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کیا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے آپ کے پاس، مطلب آپ سے رابطہ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ بس دیکھیے، رابطہ کوئی مشکل نہیں ہے. پیاسا کنویں کے پاس چلا جاتا ہے، کبھی کنواں پیاسے کے پاس آ جاتا ہے، تو دونوں صورتیں موجود ہیں. ہم بھی جا رہے ہیں بہت ساری جگہوں پہ، لوگ ہمیں چاہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے وہ سوشل میڈیا پہ لکھیں گے رضوان جعفر تو میرا کانٹیکٹ آ جائے گا، یوتھ پارلیمنٹ لکھیں گے تو آ جائے گا. ہمارا ایک نمبر بھی ہے 0333559765، اس پہ بھی لوگ ہمیں رابطہ کرتے ہیں. تو کانٹیکٹ تو اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کیا آپ ہمارے پیغام کو سمجھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو واقعی ضرورت ہے ایسے پلیٹ فارم کی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موجودہ دور کے اندر کہ جہاں پہ بہت زیادہ ڈیوائیڈ ہو گیا ہے اور بہت زیادہ سیاسی بنیادوں پر لوگ، یعنی عوام کا کوئی لینا دینا نہیں اور عوام آپس میں لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے. جو سیاستدان ہیں، جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو اپنے اقتدار کی جنگ کر رہے ہیں، بے لگے ہوئے ہیں، اور نیچے جو ہے عام آدمی، عام نوجوان یا عام شخص جو ہے وہ چائے کے ہوٹل میں بیٹھ کے لڑ رہا ہے ان کے لیے. تو میرے خیال سے اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم کسی ایسے نیوٹرل پلیٹ فارم پہ جائیں جہاں پہ ہم جو ہیں وہ اپنے لیے چیزوں کو جو ہے وہ کریٹ کر سکیں. ہم اپنا اقتدار یا اپنا مستقبل خود اپنے ہاتھوں میں لیں. بہت اچھی بات ہے. ہمارا جو یوتھ ہمیں دیکھ رہی ہے وہ یہ اگر سوچتے ہیں، جیسے رضوان سر نے بتایا کہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، رابطہ کرنا کوئی مشکل ہے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں چیزیں. یہ مین پوائنٹ ہے، یہ مین پوائنٹ ہے نا کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. تو اب جبھی تو پھر آپ فیل کر کے بولیں گے، ورنہ آپ جو ہے وہ ایک جگہ پر چلے جائیں، ان کی باتوں سے انسپائر ہو جائیں، لیکن آپ کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے تو پھر بیکار ہو جائے گی چیز. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ اور مزید آپ جو بتانا چاہیں ہمارے جی، میں بالکل آپ کے پروگرام کے ذریعے ایک بہت زبردست میرے پاس ایک اپارچونٹی ہے تو میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، ہم ایک ڈیبیٹ بھی کریٹ کر رہے ہیں اور ہر مہینے ہمارا ایک ٹاپک ہوا کرے گا جو کہ وہ ڈیبیٹ کے اندر آئے گا. ہر منتھ کا ایک ٹاپک ہم لانچ کریں گے. اس مہینے کا ٹاپک بڑا کنٹروورشل ہے جو ہم لے کر آ رہے ہیں. تقریباً کنٹروورشل ٹاپکس ہی ہوا کریں گے اور ڈیبیٹ اسی میں ہوتی ہے. ڈیبیٹ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ دو گروپس بنتے ہیں اور اس میں وہ آپس میں جو ڈائلاگ کرتے ہیں. تو اور ہماری ایک ڈیبیٹ کونسل بھی ہے یوتھ پارلیمنٹ کی، تو اس میں ہم مختلف ٹاپکس لے کر آ رہے ہیں. اس مہینے کبھی ایک بڑا زبردست ٹاپک ڈیسائیڈ ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ سیاست میں مذہب کے استعمال پر پابندی لگائی جائے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں بڑا ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر ہم ایک بڑی ڈیبیٹ کریٹ کر سکیں گے. نیکسٹ منتھ کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت ڈیبیٹ چل رہی ہے اس میں ٹاپک ہے کہ حقیقی آزادی نعروں سے نہیں بلکہ مضبوط معیشت سے آئے گی. تو مضبوط معیشت کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پچھلے 40 سال کے اندر بہت سارے ملک ہم سے بہت آگے نکل گئے اور ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. تو اس میں کیا طریقہ ہے؟ مثلا سول سوسائٹی، خاص طور پہ ہمارے اکنامسٹ جو ہیں، نوجوان جو ہیں، سب ایک جگہ بیٹھے اور حکومت کسی کی بھی ہو. آج شہباز شریف کی آ گئی، کل عمران خان صاحب کی تھی، کل آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے کسی اور کی آ جائے، لیکن ہم ایک اپنا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم طے کریں کہ جناب ہم نے یہ لازمی کرنی ہے. تو اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ ایک فارمولا دیا ہے، دیٹ از کالڈ میڈ ان پاکستان پروڈکٹ. ہم ایک میڈ ان پاکستان موومنٹ ایک پوری ہم نے سٹارٹ کر رہے ہیں اور اس موومنٹ میں یہ ہے کہ ہم اپنی پروڈکٹ کے اوپر بلیو کریں، نہ یہ کہ ہم امپورٹڈ پروڈکٹ کے اوپر، اور ہم اپنے سٹارٹ اپس اور اپنی چیزوں کو جو ہے آگے لے کر آئیں. اس میں یہ یعنی اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے جب تک ہم، کیونکہ ہم ایک بڑا ملک ہے، ہم چھوٹے ملک نہیں ہیں. پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، تو اتنی بڑی آبادی جو ہماری ہے، یہ آبادی جہاں ہمارے لیے ولنریبل ہے اور ہمارے لیے نقصان دہ اور اتنی آبادی نہیں ہونی چاہیے تھی، اس پہ بھی کنٹرول ہونا چاہیے تھا. لیکن چلے اب جو ہو گئی ہے تو اس آبادی کا ہم ایک بہتر استعمال کر لیں. تو اس پر ایک پوری جو کیمپین ہے اکانومی کی، تو اس پر انشاءاللہ تعالی ہم کام کر رہے ہیں. تو اس پر مجھے امید ہے آپ کے پروگرام کے ذریعے بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ جڑیں گے. اسی طرح سے جو ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں کہ تعلیمی نظام کے حوالے سے کہ دیکھیں ایک گھر کے اندر جو ہے سب سے زیادہ خرچہ جو ہوتا ہے وہ ایجوکیشن پہ ہوتا ہے. یعنی آپ ایک کسی بھی گھر میں معلوم کریں تو پتہ چلا بچوں کو ان اسکول میں ایڈمیشن کروایا جاتا ہے کہ جو ان کی چادر سے باہر کے اسکول ہوتے ہیں. ہر گھر کی یہ سٹوری ہے. کیا وجہ ہے؟ کیوں ہم یہ خواب نہیں دیکھتے؟ کیوں ہم یہ سوچ لے کے نہیں آتے کہ ہمارے بچے جو ہیں گورنمنٹ اسکول میں پڑھیں؟ میں نے ابھی پچھلے ہفتے ہی ایجوکیشن منسٹر کا انٹرویو کیا. میں نے کہا یار کم سے کم آپ یہ خواب ہی دکھا دو. آپ کچھ کر نہیں رہے، آپ یہ کوشش تو کر لو، آپ بول تو دو کم سے کم کہ یار آپ چاہتے ہو کہ پورے پاکستان کے بچے جو ہیں وہ سرکاری اسکول کے اندر پڑھیں. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ پھر آپ اور میں جو ہے سرکاری اسپتال میں علاج کرائیں.
ہمارا ایک بہت بڑا خرچہ ہے جو بچ جائے گا اگر ہم نے سرکاری اسپتال میں علاج ہو جائے گا. اور اس معاملے میں کافی بہتر سندھ کے حالات پھر بھی تھوڑے بہتر ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انڈس ہاسپٹل میں اچھا کام ہو رہا ہے, SIUT میں اچھا کام ہو رہا ہے, ٹراما سینٹر میں, سول ہاسپٹل میں, جنا ہاسپٹل میں, ان کافی ہاسپٹلز ایسے ہیں سندھ کے اندر خاص طور پہ, یا کراچی کے اندر, SIUT کے اندر, کراچی کے اندر, کہ جہاں پر جو ہے وہ کافی بہتر یعنی فری علاج ہو رہا ہے اور کافی بہتر ہو رہا ہے. تو ہم کیوں یہ سوچتے ہیں کہ ہم پیسے دیں گے تو ہی چیزیں بہتر ہوں گی؟ تو تعلیم اور صحت جو ہے وہ بالکل, اگر آپ سوچیں کہ یہ سرکار کی طرف چلی جائے تو پھر یہ ہوگا کہ ہمارا ایک بہت بڑا خرچہ بچ جائے گا. اور پھر سرکار کا بھی منہ ہوگا ہم سے ٹیکس مانگنے کا. بطور طور پہ آپ ٹیکس مانگتے تو ہیں لیکن آپ ٹیکس کے بدلے عوام کو دے کیا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو اگر مثال کے طور پہ یہ دو چیزیں اگر لوگوں کو مل جائیں گی حکومت کی طرف سے, تو وہی پیسے لوگ ٹیکس میں دے دیں گے کہ یار ٹھیک ہے ہمارے پیسے بچ رہے ہیں, اس میں سے کچھ پرسنٹ ہم چلو ٹیکس میں جمع کراتے ہیں. اسی طرح سے پھر لوکل گورنمنٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے. کراچی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اب کراچی کی ہم بات کرتے ہیں, یہاں پہ ٹرانسپورٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے. یعنی میں ہر چیز اپنے دم پہ کر رہا ہوں بنیادی طور پہ, چاہے تعلیم ہے, چاہے صحت ہے, چاہے لوکل گورنمنٹ کی چیزیں. اگر لوکل گورنمنٹ کی چیزیں جو ہے وہ سرکار کی طرف چلی جائیں گی, آپ دیکھیں اس وقت ہم پیٹرول پر امپورٹ پہ کتنا جو ہے وہ پیسے دیتے ہیں. اگر ہماری گاڑیاں کم ہو جائیں گی, موٹر سائیکل, لوگ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے موٹر سائیکل پہ گھوم رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, موٹر سائیکل کم ہو جائیں گی, پبلک ٹرانسپورٹ عزت دار مل جائے گی لوگوں کو. ایک گرین لائن کا منصوبہ ملا, میں کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنی سواری استعمال نہیں کرتے, اپنے گھر سے گرین لائن میں بیٹھتے اور اپنے دفتر پہ اترتے, لیکن اب وہ اسی جگہ پہ جو اس روٹ پہ آ رہا ہے, اور کراچی کے لحاظ سے اس کا 5% بھی نہیں ہے, تو باقی 95% کراچی کا کیا ہوگا؟ تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر ہمیں ایک عزت دار ٹرانسپورٹ مل جاتی ہے, جیسے ہم نارمل بات ہے یورپ میں, امریکہ میں لوگ ٹرینس میں سفر کرتے ہیں, لوکل ٹرینس کے اندر, تو اگر ہمارے پاس ٹرینس چلنی شروع ہو جاتی ہیں, اچھی بسیں چل جاتی ہیں, اور ہمارا چلے, میں یہ نہیں کہتا کہ بہت ہائر طبقہ, لیکن ہمارا متوسط طبقہ بھی اپنی موٹر سائیکل کو چھوڑ دیتا ہے, اپنی گاڑی کو چھوڑ دیتا ہے, اپنا پرائیویٹ جو ٹیکسیز چل رہی ہیں یا رکشے کے پیسے اس کے بچ جاتے ہیں, تو یہ بھی ایک بہت بڑا خرچہ بچے گا. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اس وقت پانی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, نو ڈاؤٹ, اس سے بڑا کوئی ایشو نہیں ہے. اور پانی کے اوپر آپ کو بھی کچھ فیس کے ایکسپریشن آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, پانی کا غم جو ہے وہ یہ لگ رہا ہے آپ کو بھی موجود ہے, ٹھیک ہے. تو اب تو بورنگ اتنی ہو رہی ہے, بڑے بڑے پروجیکٹس کے اندر جو ہے وہ کھارا پانی موجود ہے, لیکن سر بورنگ میں بھی پانی نہیں آ رہا, بورنگ میں پانی نہیں آ رہا, اور آ رہا تو کھارا پانی آ رہا ہے. اور بال اڑ رہے ہیں, دیکھیں میرے بھی بال اڑنا شروع ہو گئے, بالوں پہ مجھے اپنے بڑا فخر تھا, لیکن اب کھارا پانی کے تحت جو ہے, تو یہ ہر ایک کا درد ہے, پانی کا جو درد ہے. تو پانی ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے, پانی ابھی ہمارے پاس ماشاءاللہ ہے. پانی کی ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ ہے, پانی کے نظام کا مسئلہ ہے. جب ٹینکرز کو پانی مل سکتا ہے تو لوگوں کے گھروں میں بھی پانی آ سکتا ہے. تو اگر اس نظام میں, دیکھیں یہ نظام کی بہتری کی بات ہے, ہمارے اداروں انسٹیٹیوشنز کو بہتر کرنے کی بات ہے. تو یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ جتنا جو کہ ہو گیا ہے. پھر تو اس پر جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے, آواز اٹھانے کی ضرورت ہے, لوگوں کو پانی جو ہے ملے. یہاں پر جو ہے سڑکوں کا حال آپ کے سامنے ہے. تو اگر مثال کے طور پر میں اپنی گاڑی چلا رہا ہوں اور میں ان سڑکوں کے پہ چلا رہا ہوں, تو اس کی جو مینٹیننس جاتی ہے, اس پہ جو خرچہ ہوتا ہے, وہ بھی مجھے اپنی جیب سے پے کرنا پڑ رہا ہے. تو سارا وزن جو ہے عوام کے اوپر جا رہا ہے. تو اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ٹیکس دے رہے ہیں, ہم جو ووٹ دے رہے ہیں, اس کی سہولتیں ہمیں ملیں. اور بات جو کی جاتی ہے پاکستان ایک غریب ملک ہے یا پاکستان خرچہ نہیں کر سکتا, تو میرا اپنا کہنا یہ ہے, اور ہم اپنے اس پوری جو ہماری موومنٹ ہے اس ریولیوشن کی, اس میں ہم یہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ جناب جو ابھی آپ کے پاس بجٹ ہے, جو آپ خرچہ کر رہے ہیں, یہی ڈھنگ سے کر لیں. جی پرابلم یہ ہے کہ یہی ڈھنگ سے نہیں ہو رہا. تقریباً صرف اسکول ایجوکیشن کا 350 ارب کا بجٹ ہے سندھ کا, جو سال کا موجود ہے, لیکن وہ جب آپ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جناب وہ صرف تنخواہوں میں جا رہا ہے. تو بھائی آپ تنخواہیں جو دے رہے ہیں سرکاری اسکولوں کے اندر, کس بات کی دے رہے ہیں؟ مثلا اگر اس کے رزلٹ نہیں نکل پا رہے تو بند کریں سارے سرکاری اسکول, اس بجٹ کو بجا دیں پھر آپ, ٹھیک ہے. تو جو پیسے ہیں اگر وہ صحیح جگہ پہ خرچ ہوں گے تو اس کے جو وہ رزلٹس نکلیں گے. اسی طرح سے جو ایک اور دیکھیں, دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے آپ کا گھر کا سب کچھ بک جاتا ہے اور آپ اپنا سب کچھ جو ہے بیچنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. ایک آپ کا صحت کا معاملہ ہے کہ اگر آپ کا پیارا کوئی ہاسپٹل کے اندر ہے اور آپ پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر موجود ہیں, تو نارمل بات ہو گئی ہے. آج کل میں دیکھتا ہوں ہر تیسرا آدمی بتا رہا ہوتا ہے کہ جناب آپریشن ہوا, ایکسیڈنٹ ہوا, 10 لاکھ 20 لاکھ خرچ ہو گئے, ٹھیک ہے, 25 لاکھ خرچ ہو گئے. ایک عام آدمی کے لیے, غریب آدمی کے لیے, بلکہ میں تو بولتا ہوں ایک اچھے خاصے گھر کے لیے بھی بڑا مشکل کام ہے کہ وہ کہاں سے لائے گا یہ پیسے. لوگ اپنے گھر بیچتے ہیں, لوگ اپنی گاڑی بیچتے ہیں, لوگ ادھار لیتے ہیں, پھر جا کے ہاسپٹل کے پیسے دے رہے ہوتے ہیں.
تو اور دوسری چیز ہے ہمارا جو عدالتی نظام ہے، جو ہمارا پولیس کا نظام ہے، اس کے اندر بھی اگر آپ کا پیارا کوئی پھنس جاتا ہے تو بھی وہ اتنا تکلیف دہ پروسیس ہے کہ اس کے اندر بھی سب کچھ جو ہے آپ کا بک جاتا ہے. تو یہ دو شعبے ایسے ہیں کہ ہمارا عدالتی نظام اگر فوری اور سستا انصاف وہاں پہ ہو جائے، اور ہمارے صحت کے نظام میں کافی بہتر کام ہوا ہے اس میں، اور کیونکہ آبادی بڑی ہے تو اس میں مزید بہتر کام ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک بہت بڑا عوام کو ریلیف مل جائے. ریلیف ملے گا سر. لیکن سب سے جو ایک اہم بات ہے وہ ہے مہنگائی کا جو یہ جن ہے جو بے قابو ہو گیا. مطلب آج بھی دیکھا گیا کہ مرغی بھی جو ہے وہ 600 روپے کلو ہو گئی ہے. تو یہ جو عوام کو ریلیف تو ہر چیز سے مل جائے گا، لیکن سب سے بیسک جو مسئلہ ہے وہ مہنگائی ہے سر. دیکھیں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں جو ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پر اور ڈویژنل لیول پر جو کنزیومر کنٹرولز کی جو کمیٹیز ہیں ان کا کام ہے کہ وہ اس پر رول ادا کریں. لیکن دیکھیں یہ مسئلہ حل ہوگا نہیں. یہ مسئلہ اگر آپ یہ کہیں کہ جناب آج مرغی کتنے کی ہو گئی ہے تو 2 سال پہلے کتنی تھی اور 10 سال پہلے کتنی تھی. آج ہم جو ایک چھوٹا سا سموسہ بھی کھاتے ہیں تو وہ سموسہ آج اگر 30 روپے کا ہے تو ایک وقت میں وہ 5 روپے کا بھی تھا، جی 3 روپے کا بھی تھا، 3 روپے کا بھی تھا. چلے تو یہ تو رکنا نہیں ہے. دیکھیں اصل اور اچھا پھر آپ جہاں ہم بڑی بڑی باتیں یورپ اور امریکہ کی کرتے ہیں کہ جناب وہاں کیا فیسلٹیز ہیں، تو وہاں ذرا مہنگائی کی بھی تو بات کر لیں. تو وہاں بھی بہت مہنگائی ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر بھی چیزوں کا اگر آپ کنورٹ کرتے ہیں اپنے روپیز کے اندر تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. آج لوگ اپنا ڈپارٹمنٹل اسٹور جاتے ہیں، ایک عام مڈل کلاس کے 10-15 ہزار روپے اس کی گروسری آتی ہے کم سے کم بھی. یہی بات آپ یورپ امریکہ میں جاتے ہیں، وہاں پہ آپ ڈالر میں یا پاؤنڈ میں آپ کنورٹ کرتے ہیں یورو میں تو وہ تقریباً 60-70 ہزار روپے کی ان کی مہینے کی آتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ کم رہے ہیں، جی میں یہاں پہ ارننگ کم ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ جس حساب سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اس حساب سے لوگوں کی آمدنی نہیں بڑھ رہی ہے. پرابلم یہ ہے یہاں پر. آج بھی ہم یعنی وہی اپنے جو امپلائیز ہیں ان کی تنخواہیں بڑھانے کو تیار نہیں ہیں آج بھی. اچھا بہت سے اداروں کی مجبوری بھی ہے، میں یہ بھی بتا دوں، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، کاروبار بڑھ ہی نہیں رہے. جی اب ایک ادارہ اگر کما نہیں رہا تو وہ اپنی کہاں سے امپلائیز کی سیلری بڑھائے گا. اچھا اور جو ادارے کما رہے ہیں، بہت سے ایسے بھی ادارے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر بڑے کاروباری لوگوں نے بڑی ترقی بھی کی ہے، تو وہ بھی کچھ بڑھانے کو تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ بھی بیسک اور ہیومن رائٹس ہے یہ لوگوں کی تنخواہیں بڑھانا، اینولی تنخواہیں بڑھانا، یہ نہیں بڑھائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. ایون آپ کے ہم میڈیا انڈسٹری میں آپ دیکھیں کہ ہمارے جو چینلز ہیں یہاں پر بھی جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو میں اکثر اپنے دوستوں سے ملتا ہوں تو لوگ جو 10 سال پہلے جس تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں تقریباً آج بھی اسی تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں. جی مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. تو یہ جو ہے بڑا ظلم اور زیادتی ہے کہ لوگوں کی تنخواہیں نہیں بڑھ رہی. لوگوں کی جو مہنگائی کا حل جو ہے وہ جہاں ریٹ کنٹرولز ہیں اور وہ ہونے چاہیے، لیکن وہ حل نہیں ہے. حل یہی ہے کہ لوگوں کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ بڑھنا چاہیے، لوگوں کی جو کمائی ہے وہ بڑھنی چاہیے. اب پر آورس پر ڈے کے حساب سے جو ہے پیسے بڑھنے چاہیے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کی اکانومی بڑھے، ٹھیک ہے. اور وہ کیسے ہوگا، اس کے لیے جو ہم نے ایک فارمولہ کریٹ کیا ہے کہ وہ اسی وقت ہوگا جب آپ میڈ ان پاکستان پروڈکٹس پہ بلیو کریں گے، جب آپ اپنی پروڈکٹس پہ اپنی چیزوں پہ بلیو کریں گے اور ان چیزوں پر اس کے ذریعے اکانومی بڑی ہوگی. جب اکانومی کا سائز بڑا ہوگا، آپ کا جی ڈی پی گروتھ آپ کی زیادہ ہوگی تو خود بخود چیزیں پڑیں گی، اور وہ نہیں ہو پا رہی. آپ کا جو ڈالر ریٹ ہے وہ جب تک کم نہیں ہوگا، آپ کا روپے جب تک استحکام نہیں ہوگا وہ اس وقت تک ہو نہیں سکے گا. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جہاں حکومت مہنگائی کا رونا روتی ہے اور وہ ادھر کام کرتی ہے وہاں اپنی اکانومی پہ صحیح طرح کام ہو، اور وہ نہیں ہو سکا. یعنی پچھلی گورنمنٹ میں بھی نہیں ہو سکا، اس سے پہلے بھی نہیں ہو سکا. میں نے آپ سے کہا نا پچھلے 30-40 سال کے اندر ہم لوگ جس طرح میں آگے بڑھنا چاہیے تھا ہم نہیں بڑھ سکے، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے. تو سر آج ہم نے بہت سارے باتیں کر لی، لیکن ایک بہت اہم مسئلہ جیسے مہنگائی بھی ڈسکس ہو گئی ہے، چائلڈ لیبر بھی ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اس کے لیے بھی ضرورت ہے کہ ہم لوگ جیسے کہ کوئی ایسی راہ نکالیں، یا وہ یہ تو ایک کرائم ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں ابھی بھی کہیں 15 سال کا بچہ، 13 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل بہت ضرورت ہے، لیکن ہمیں جو ہے نا اس کی بیسک روٹس کے اوپر جو جانا ہوگا. اور بیسک روٹ یہی ہے کہ جب تک ہمارے تعلیمی نظام بہتر نہیں ہوگا، یعنی فری ایجوکیشن، ہم کوالٹی ایجوکیشن نہیں دے سکیں گے. اور دوسرا یہ کہ وہ جس گھر سے آ رہا ہے اس گھر کے اکانومی کیا حالات ہیں، ٹھیک ہے. اگر وہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو اس بچے کی مجبوری ہوگی کہ وہ نکلے گا، اور کوئی شوق سے تو کام کرتا نہیں ہے.
تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا. میں نے وہی کہا نا کہ جب تک ہم تنخواہیں نہیں بڑھائیں گے, جب تک ہم لوگوں کے پاس پیسہ نہیں آئے گا, اس وقت یہ مسائل حل ہوں گے نہیں. بالکل. اور یہ بیسک. اچھا جی, اسی کے ساتھ جناب بریک کا ٹائم آ گیا تو کہیں جائے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح, اور میرے ساتھ موجود ہے رضوان جعفر صاحب. ان سے ہو رہی ہے سوالات یوتھ پارلیمنٹ کے بارے میں, ان کا جو اپ کمنگ پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں جان رہے تھے. لیکن اور مزید سوالات ہیں میرے پاس. میں چاہتی ہوں سر آپ سے پوچھوں, تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ تعلیمی نظام ہی مین ہے. جیسے میں آپ سے لاسٹ سیشن میں بات کر رہا تھا کہ سب سے پہلے تو اسکول ایجوکیشن ہے, اور جب تک ہم یہ سوچ نہیں لے کر آئیں گے کہ جناب ہمارے بچے فری پڑھنے چاہیے اور وہ سرکاری اسکول میں پڑھنے چاہیے, تو اس وقت مسئلہ حل ہوگا نہیں. ورنہ پھر ریس جو ہے وہ پیسے کی بنیاد پہ رہے گی, جس کے بعد جتنے پیسے ہوں گے وہ اس بنیاد پہ اپنے بچے کو اس اسکول میں ڈالے گا. اور آپ دیکھیں کہ میجورٹی, آپ گھروں میں جا کے سروے کر لیں, ایک بڑا خرچہ ہے لوگوں کا, اور لوگوں نے اپنی بساط سے زیادہ اپنی چادر سے آگے جو ہے اپنے بچوں کو اسکولوں میں ڈالا ہوا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دیکھیں ہماری جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں ان کا معیار ہائی لیول کا نہیں ہے, اور بہت کم یونیورسٹیز ہیں. یعنی میں آپ کو حیدرآباد کی بات کروں, حیدرآباد میں ایک یونیورسٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے, 30 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے, اور وہ یونیورسٹی تو مانگ رہے ہیں, کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں. میں تو بول رہا ہوں کم سے کم وہاں پہ 10 یونیورسٹیز ہونی چاہیے, کم سے کم بھی, لیکن وہاں ایک بھی نہیں ہے کوئی پبلک یونیورسٹی جو ہے, تو وہاں پہ ہونے کی ضرورت ہے. کراچی میں بھی پبلک یونیورسٹیز کی تعداد کم ہے, تو یونیورسٹیز کی تعداد جو ہے وہ بڑھانے کی ضرورت ہے. کوالٹی ایجوکیشن جو ہے لوگوں کو دینے کی ضرورت ہے. تو جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہم اپنی جنریشن کو آگے سیف نہیں کر سکتے. اور اس کے لیے اب جو آئی ٹی کا دور ہے, تو پاکستان میں کوئی ڈریم یونیورسٹی نہیں ہے آئی ٹی کی, ٹھیک ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں انڈیا میں ایک ڈریم یونیورسٹی موجود ہے, پاکستان میں آئی ٹی کی ایک ڈریم یونیورسٹی ہونا بہت ضروری ہے. چاہے وہ کراچی میں ہو, چاہے وہ لاہور میں ہو, چاہے اسلام آباد میں ہو, چاہے ایک بھی اگر ہو جائے گی نا, پورے پاکستان سے نوجوانوں کا ایک ڈریم ہوگا, یار میں نے وہاں ایڈمیشن لینا ہے, وہاں سے مجھے گریجویٹ ہونا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ڈریم یونیورسٹی کی ابھی فقدان ہے. تو اس پر میں سمجھتا ہوں ایک ہنگامی بنیادوں پر ایک انقلابی اقدامات کی ضرورت ہے. ہم جو ہیں وہ ابھی تک نیشنل کیریکولم سسٹم اور ون کیریکولم سسٹم اور یعنی اپنی بیسک چیزوں سے نہیں نکل سکے, اپنے کیریکولم کو ٹھیک نہیں کر سکے, اپنی چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکے. ہم اسی ڈیبیٹ سے آگے نہیں بڑھ سکے کہ اس میں کیا کیا جائے کیا نہیں کیا جائے. تو جو بیسک ایجوکیشن کچھ یہ اس کی سائنس ڈفرینٹ ہوتی ہے, اس کو اس انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور جو ہائر ایجوکیشن ہے اس کی سائنس ڈفرینٹ ہوتی ہے, اس کو الگ انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں سیم ٹیمز کام نہیں کر سکتی, اس کو ڈفرینٹ انداز میں دیکھ کے اس پہ کام کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے, بہت زیادہ شدید ضرورت ہے. سر اسی کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت اہم بات ہے جو میرے دماغ میں گردش کر رہی ہے کہ بہت سارے نوجوان جو ہیں, ہماری جو یوتھ ہے, وہ باہر جا کر جو سوچتے ہیں کہ ہمارا باہر مستقبل ہے, ہم وہاں جا کر کمائیں گے, یہاں پر تو کچھ بھی نہیں رکھا, پاکستان کے بارے میں آل فال باتیں کرتے ہیں. تو کیا ان کو ایسا کرنا چاہیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں ان کو وہاں پر جا کے کمانا چاہیے یا پاکستان میں رہنا چاہیے؟ اچھا, بات یہ ہے کہ پاکستان کے نوجوان جو ہیں کتنے چلے جائیں گے باہر, یہ بہت بڑا ملک ہے, ٹھیک ہے. یہ خواہش تو اب ایک بہت بڑی تعداد میں نوجوانوں میں موجود ہے, لیکن دنیا کا 5واں بڑا ملک جس کی آبادی ہے, تو اس کے ظاہر بات سب لوگ نہیں جا سکتے, اور جانا بھی بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ ایک فائنانس بھی بڑا امپورٹنٹ اس میں فیکٹر کیا ہے. جو ہماری کریم ہے, جو ہمارے آپ دیکھیں سیاستدان دیکھ لیں, ہمارے بیوروکریٹس دیکھ لیں, ہمارے بڑے بزنس مین دیکھ لیں, مجھے کوئی ایک آدمی لاتے ہیں جن کا بچہ پاکستان میں پڑھ رہا ہو, ٹھیک ہے. تو ان کے تو سارے بچے آلریڈی باہر پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ان کے تو بیچلرز, میں تو جس سے ملتا ہوں, جس گھر میں جاتا ہوں میں, وہ بتاتا ہے کہ نا اس کا بچہ جو ہے وہ بیچلر جو ہے باہر کر رہا ہے, ٹھیک ہے, یو کے میں ہے یا امریکہ کے اندر ہے یا کینیڈا کے اندر ہے یا یورپ میں کہیں ہے, آسٹریلیا کے اندر. تو یہ تو بڑی نارمل بات ہو گئی ہے, بڑی کامن بات ہو گئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کوئی یہ بری بات بھی نہیں ہے. یہ مجبوری بھی ہے ان کی, اور اس کے علاوہ بھی اگر نوجوان جانا چاہتے ہیں تو اگر اچھی ایجوکیشن کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ضرور جائیں, میں سمجھتا ہوں, کیونکہ پاکستان میں کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے. اگر آپ جا کے اچھی ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں, اچھی ڈگری لے سکتے ہیں, تو دیکھیں آپ کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا. آپ کو وہاں پر بھی جابس آسانی سے مل جائیں گی. پاکستان میں تو آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا جناب جب آپ یہاں پر آئیں گے ملٹی نیشنل کے اندر. تو اس لیے لوگ اپنا چاہتے ہیں کہ جناب یہ جو ڈگری والا معاملہ ہے یہ ذرا سیکیور کر لیں. تو جن کے پاس استطاعت ہے اس ملک کے اندر, کیونکہ پاکستان میں کوئی ایک پاکستان تو ہے نہیں, ہے 2 اور 3 پاکستان ہیں,
تو وہ تو یہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو نہیں کر پاتے ہیں ہماری جو بڑی تعداد مڈل کلاس اور لوور کلاس ہے, جن کی مجبوری ہے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بچوں کو نہیں بھیج پاتے باہر, یا وہ نہیں جا پاتے بچے, تو ان کے لیے یقینی طور پہ پھر یہاں کی لوکل یونیورسٹیز ہیں, وہ یہاں پہ پڑھتے ہیں, یہاں پہ رگڑا لگاتے ہیں, اور یہاں سے رگڑا لگ کے بھی پھر وہ شائن ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی ایسی بات نہیں ہے. یہاں پہ بھی میں جب نوجوانوں سے ملتا ہوں اور میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ یہاں پر جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں پاکستان کے اندر, آپ مجھے ان سے ملاقات کروائیں جو کسی بھی شعبے میں ٹاپ لوگ ہیں, تو میں کہتا ہوں آپ ان سے ملیں, آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ انہوں نے شاید آپ سے مشکل حالات میں اپنی زندگی کا سفر شروع کیا تھا, آپ سے شاید کم درجے کے اسکول میں انہوں نے پڑھا ہے, لیکن آج یہ پاکستان میں ٹاپ پہ موجود ہیں کسی بھی شعبے کے اندر. تو ایسا نہیں ہے, یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ باہر چلے جائیں گے تو ہی کامیاب ہوں گے, یہاں پر بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں. لیکن جو لوگ جا رہے ہیں, میں کہتا ہوں کہ یا جو ایون ہمارے سیاستدان جو جاتے ہیں, تو میں ان سے بھی اکثر یہ بات بولتا ہوں مذاق میں کہ یار تم لوگ جا کے کہ اپنی آنکھیں بند کر دیتے ہو وہاں پہ, ٹھیک ہے, یا صرف مثال دینے کے لیے یورپ امریکہ رہ گیا ہے, کچھ امپلیمنٹ بھی کر لو یہاں پہ, ٹھیک ہے. کچھ جو وہ ملک جو ہم سے 100 سال آگے ہیں انہوں نے اپنے انسٹیٹیوشنس کو کیسے بہتر کیا ہے, اس کو کچھ یہاں پہ کچھ کاپی بھی کر لو, یہاں پہ کچھ اس کا آغاز کر لو. تو جو لوگ چاہ رہے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ سیکھ کے آئیں, پاکستان میں اس کو امپلیمنٹ کریں. اور پاکستان میں دیکھیں باتیں کرنا بہت آسان ہے, لیکن پاکستان میں اس لیول کی جابس نہیں ہیں لوگوں کے پاس. جو لوگ جب ہائی اچیورز ہو جاتے ہیں تو ان کو جو جابس ملتی ہیں, یہاں پہ کئی بار کوشش کی گئی لیکن یہاں پہ لوگ پھر نہیں آتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ صرف پیسے دینے سے بھی کام نہیں چلتا کہ آپ ان کو بہت ایسے پیسے دے دیں. یہاں آپ کو وہ انوائرمنٹ دینا پڑے گا, یہاں وہ ایسے انسٹیٹیوشنز کریٹ کرنے پڑیں گے کہ جہاں پر وہ لوگ ایڈجسٹ بھی ہو سکیں. ہمارے ہی پاکستانی دنیا بھر کے اندر جو ہیں بہت امپورٹنٹ جگہوں پہ موجود ہیں, بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں, تو وہی کام وہ پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں یہاں کے. تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر مجھے سمجھ میں نہیں آتا حکومتیں جو ہیں وہ اپنے منشور کیوں نہیں بناتی ہیں. باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتی ہیں کہ جناب ہم 100 دن میں یہ کر دیں گے, ہم 1 سال میں یہ کر دیں گے, لیکن جب انہیں حکومتیں ملتی ہیں تو وہ اس کو کچھ امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب وہ اپوزیشن کے اندر ہوتے ہیں تو وہ اپنی شیڈو کیبنٹ نہیں بناتے جی. جو ہم دیکھتے ہیں ترقی یافتہ ملکوں کے اندر کہ جب آپ اپوزیشن کے اندر ہوتے ہیں تو آپ اس وقت کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی شیڈو کیبنٹس بنائی بھی ہوتی ہیں آپ لوگوں نے, اور آپ اپنی جو ہے آپ اس دور کے اندر ان 5 سالوں کے اندر جو ہے وہ تیاری کرتے ہیں کہ جب ہمیں حکومت ملے گی تو ہم جو ہے وہ کیسے کام کریں گے. اب پتہ ہی نہیں ہوتا کسی کو. یہاں سوچیں جس ملک کے وزیر خزانہ کا نہیں پتہ ہوتا کہ اس ملک کا وزیر خزانہ کون ہوگا, اور وہ باہر سے آ رہے ہوتے ہیں, تو پھر وہ حکومتیں کیا اپنی اصلاحات کریں گی اور کیا مستقبل لے کر آئیں گی. تو یہ یوتھ پارلیمنٹ اسی لیے بنائی گئی تھی کہ جناب یہ ایک نرسری ہے, اور یہاں پہ نوجوانوں کی ایسی ٹریننگ ہو کہ یہاں پہ اگر ہمارے پاس نوجوان 1 2 سال 3 سال 4 سال رہتا ہے تو جب وہ پارلیمنٹ کے اندر جائے گا تو اس کی کچھ تیاری ہوئی بھی ہوگی, ٹھیک ہے, وہ کچھ سیکھ کے وہاں پہ جائے گا. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یوتھ پارلیمنٹ 2005 میں ہم نے بنائی تھی, اب اس کو 17 سال ماشاءاللہ 17 سال ہو گئے, 10,000 ممبرز ہیں, 10,000 سے زیادہ ممبر ہمارے آج تک بنے, اور ان 17 سالوں میں بڑی تعداد میں اس وقت ہمارے ممبر پوری دنیا کے اندر موجود ہیں, جو کہ پاکستان سے باہر بھی چلے گئے, پاکستان میں ہی موجود ہیں. تو اب ریئل پالیٹکس کے اندر جو ہے مختلف سیاسی جماعتوں سے ہمارے ممبرز اب جو نیکسٹ الیکشن میں MP کے کینڈیڈیٹس ہوں گے, بلدیاتی انتخابات میں کھڑے ہوں گے, اور وہ مجھے امید ہے کہ وہ کچھ ڈفرینس کریٹ کریں گے انشاءاللہ. یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے بتایا کہ یوتھ پارلیمنٹس کے جو کینڈیڈیٹس ہیں سارے آپ کے ممبرز ہیں وہ سیاست کی طرف آئیں گے, گامزن ہوں گے. بالکل آئیں گے, اور مختلف سیاسی جماعت, دیکھیں ہم تو سیاسی جماعت نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ہم ایک پریشر گروپ ہیں, ہم ایک پولیٹیکل اویئرنیس گروپ ہیں, ہم ایک ٹریننگ گروپ ہیں, ہم ایک ریگولیشن پہ کام کر رہے ہیں, ایک سوشل ریگولیشن پہ کام کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس سے جو پروڈکٹ تیار ہو رہی ہے وہ پروڈکٹ یہ نوجوان ہی ہے. تو یہ مختلف سیاسی جماعتوں کو جوائن کر رہے ہیں, کافی لوگ کر چکے ہیں, کافی لوگ کر رہے ہیں, اور یہ بہت سے انڈیپینڈنٹ ہیں, اور یہ جو ہے انشاءاللہ تعالی مختلف سیاسی جماعتوں کو جوائن کریں گے انشاءاللہ. مطلب اگلے الیکشنز میں ہم تیار ہو جائیں پھر. بالکل تیار ہوں. اور میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ کو اپنی امید کو زندہ کرنا ہوگا, آپ کو مایوس نہیں ہونا ہوگا, آپ نے امپورٹنٹ رول جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا, اور اس میں آگے بڑھنا ہوگا. آج کل تو ویسے ہی سوشل میڈیا کا دور ہے, ہم سب جو ہیں وہ دن کے 24 گھنٹے, ہمارے لوگ بڑے بزی ہو گئے کیونکہ ہم 4 سے 5 گھنٹے 6 گھنٹے جو ہے سوشل میڈیا پہ گزارتے ہیں. جی ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. تو اب اس میں تھوڑا پروڈکٹیو بھی ہو جائیں, کیونکہ زیادہ تر جو ہے ہم بہت زیادہ فالتو چیزوں میں سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں, تو ہم پروڈکٹیو چیزوں کے اندر اگر آگے جائیں گے تو ہم جو ہے کافی چیزیں بہتر کر سکیں گے. اور پروڈکٹیو چیزوں میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ لرننگ کرنا.
اب نالج گین کرنا کہ آپ کے علم میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے اور آپ جو ہے وہ پاکستان کے لیے کیا کچھ اپنے اندر جمع کر رہے ہیں. اپنے ملک سے محبت کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے, کیونکہ جب تک آپ کو اپنے ملک سے پیار نہیں ہوگا, اپنی قوم سے پیار نہیں ہوگا, اپنے پاکستان سے پیار نہیں ہوگا, جب تک آپ کچھ آگے نہیں کر سکتے. بیٹھ کے اپنے ملک کی برائیاں کرنا بہت آسان ہے, لیکن یہ سوچنا کہ آئیے تبدیلی لے کے آتے ہیں, کچھ الگ کرتے ہیں, کچھ ایسا کرتے ہیں جس سے ہمارے ملک کی شان میں آن میں اضافہ ہو, یہ بڑا مشکل بات ہے. کیا سوچتے ہیں رضوان صاحب؟ بالکل ضروری ہے. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز تو کسی بھی نوجوان کا اس کا اپنا کیریئر ہے, ٹھیک ہے. اگر اس کا وہ اپنا کیریئر نہیں بنا سکتا, اگر وہ اپنا مستقبل نہیں بنا سکتا, تو پاکستان کا مستقبل کیا بنائے گا, ٹھیک ہے. تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنا وقت بھی برباد نہ کریں. بالکل. آپ اپنی, اگر آپ ایجوکیشن کے اندر ہیں, یہ ایجوکیشن کا ٹائم دوبارہ نہیں آتا, ٹھیک ہے. جو بیچلرز میں ہے, ماسٹرز کے اندر ہے, یا کسی بھی لیول کے اوپر ہے, یہ وقت دوبارہ واپس نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. جو آج آپ علم حاصل کریں گے, جو بھی آپ آج ڈگری حاصل کریں گے, یہ چیز آپ کو دوبارہ نہیں مل سکتی ہے, ٹھیک ہے. یہ ٹائم دوبارہ نہیں مل سکتا ہے. تو اس میں جتنی کنسنٹریشن کر سکتے ہیں کر لیں, ٹھیک. جتنے بہتر ریزلٹس لا سکتے ہیں لے کر آ جائیں. جتنا اپنے ٹیچر سے سیکھ سکتے ہیں وہ آپ سیکھ لیجئے. جتنی آپ کتابیں کورس کے علاوہ بھی, کیریکولم کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیجئے. یہ ٹائم دوبارہ نہیں آئے گا پلٹ کے. تو اس میں اس وقت کو برباد نہ کریں, ٹھیک ہے. اس وقت کا اچھا استعمال کریں. اور دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو مینٹل ریلیکسیشن کے لیے اور اپنے کانفیڈنس کو برقرار رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو اس کہتے ہیں نا کہ سوسائٹی میں منوانے کے لیے کوئی ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہوتی ہے. تو لوگ غلط ہاتھوں میں نہ چلے جائیں, کوئی ڈرگس میں نہ پڑ جائیں, کوئی ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن کے ہاتھوں میں نہ چلے جائیں, کوئی اسٹریٹ کرائم پہ نہ چلے جائیں. تو دیٹس وائی ہم نے یہ یوتھ کے لیے پلیٹ فارم کریٹ کیا, یوتھ پارلیمنٹ کا, کہ اگر وہ انہیں کہیں کوئی ان کے پاس اسپیئر ٹائم ہے تو وہ ہیلدی ایکٹیویٹی کے اندر آئے. جی. تو ان کا ہمارے پاس بھی جو ٹائم ہوگا وہ بھی اس کو ایجوکیشن میں ہیلپ کرے گا, وہ لرننگ میں ان کے ہیلپ کرے گا. جو یہاں پہ ان کو اویئرنیس ملے گی ہمارے کانفرنسز میں, ٹریننگز کے اندر, جو چیزیں وہ سیکھیں گے, سیاستدانوں سے سوال کریں گے, بیوروکریسی سے سوال کریں گے, ہمارے ڈفرینٹ الیکشن میں حصہ لیں گے جو یوتھ پارلیمنٹ کے ہوتے ہیں, ووٹ ٹیکنگ سیریمنیز میں حلف اٹھائیں گے, پورے پاکستان میں دنیا میں اپنے دوست بنائیں گے, دنیا بھر میں پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے. دنیا کے مور دین 30 کنٹریز میں یوتھ پارلیمنٹ کے لوگ ریپرزینٹ کر چکے ہیں. تو آپ کو جو ہے وہ آپ کا کانفیڈنس بڑھے گا. آپ ریاست سے بھی جڑیں گے. جب آپ ابھی ہمارے 129 ممبر پریزیڈنٹ ہاؤس گئے, وہاں پہ انہوں نے حلف لیا پریزیڈنٹ ہاؤس میں, پریزیڈنٹ سے ملاقات کی. تو یہ آپ کا ریاست سے جڑنا ہے بنیادی طور پہ, کیونکہ آپ نہ یہ کہ آپ کوئی باغی ہو جائیں یا آپ آواز اٹھائیں, ہم ریاست سے جوڑ رہے ہیں لوگوں کو, ٹھیک ہے. تو آپ جڑیں گے, ٹھیک ہے. اور آپ جڑ کے جو ہے آپ کے پاس پھر اپارچونیٹیز کھلیں گی, آپ کے پاس وہ دروازے آپ کی زندگی میں کھلیں گے جو آپ کو, جن کے بارے میں نہیں معلوم ہے, ٹھیک ہے, جو شاید آپ تک انفارمیشن نہیں پہنچی ہے. جو پاکستان میں اپارچونیٹیز موجود ہیں, بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے, ٹھیک ہے. تو وی آر دا برج بٹوین یوتھ اینڈ گورنمنٹ اتھارٹیز. تو وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گی. تو آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھ کے اندر ہے. بالکل. آپ جو ہے وہ صحیح جگہ پہ آ جائیں, نہ یہ کہ آپ جو ہے وہ غلط راہوں کی طرف جو ہے نکل جائیں. اور میں ایک چیز اور یہ بھی سمجھتا ہوں, اور شاید میں اپنی ذمہ داری اب اس وقت بہت زیادہ فیل کر رہا ہوں, اسی لیے میں کیمپس ڈرائیو اس وقت لے کر آ رہا ہوں اسی مہینے کی 15 تاریخ سے. اور میں اب خود یونیورسٹیز کے اندر جاؤں گا, ہماری ٹیمیں جائیں گی پورے پاکستان کے اندر جو ہے, اور ہم جا کے نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم دیں گے. اس کے اندر جو ایک نفرت نوجوان کے اندر میں دیکھ رہا ہوں, اس کے اندر جو ایک باغی سوچ میں دیکھ رہا ہوں, اس کے اندر جو ایک فرسٹریشن میں دیکھ رہا ہوں, اس کو ہم کم کرنے کی کوشش کریں گے. اس کو حکومت کے ساتھ, ریاست کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں گے. اس کو ہم یہ امید دلانے کی کوشش کریں گے کہ آپ کچھ کر سکتے ہو. آپ سب سے پہلے تو اپنے لیے کچھ کر سکتے ہو. آپ دیکھیں, اگر ایک نوجوان کچھ کر جائے گا اپنے کیریئر کے اندر, اپنا مستقبل بنا دے گا, تو یہ بھی پاکستان کا مستقبل ہے. اس کے وہ غلط جگہوں پہ نہیں جائے گا, اس کے گھر کا مسئلہ حل ہو جائے گا, اس کے گھر میں خوشیاں آ جائیں گی. تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو سر, جو نوجوان جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں, مطلب پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتا کہ فوکس کس طرف کریں, فوکس کیا کریں. بہت سی الجھنیں, جیسے فرسٹریشن کا آپ نے ذکر کیا, ہوتی ہے دماغ میں, کیونکہ ہمارے یہاں تو بہت ساری پریشانی ہے. پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, آٹا مہنگا, مہنگائی کا جن بے قابو, بہت سے مسئلے ہیں. اماں نے کچھ کہہ دیا, بہن نے کچھ کہہ دیا. تو وہ جو فوکس ہے ان کا, اس کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں, ان کو پیغام آپ کیا دینا چاہیں گے ہماری یوتھ کے لیے, جو کہ گھر میں بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ کرنا بہت کچھ ہے لیکن سٹارٹ کہاں سے کریں؟ ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ
بیسٹ از دا انیمی آف گڈ. ہم بیسٹ کرنے کے چکر میں گڈ نہیں کرتے. تو میں سمجھتا ہوں آپ گڈ سے آغاز کریں. آپ کے پاس جو بھی ریسورسز موجود ہیں اپنے چاروں طرف دیکھیں, اور جس طرح کی میں آپ کو آفر دے رہا ہوں, یہ ایک بہت بڑی اپارچونیٹی ہے نوجوانوں کے لیے. میں تو بولتا ہوں ایک بہت بڑا گفٹ ہے. اور ہمارے پاس جب گیسٹ آتے ہیں, سیاستدان آتے ہیں, مختلف لوگ آتے ہیں, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس یہ اپارچونیٹی موجود نہیں تھی جو آج نوجوانوں کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس طرح کی اپارچونیٹیز کو دیکھیں. اپارچونیٹیز کو آپ کو پیاسا بننا پڑے گا, آپ کو کنویں تک پہنچنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو آپ کو گریب کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے کہ نہیں یار میں نے یہ کام کرنا ہے. دیکھیں, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گھر بیٹھے آپ کو سب کچھ مل جائے گا تو دیٹس ناٹ پاسبل. آپ کو زندگی میں رگڑے کے بغیر کچھ نہیں مل سکتا. صحیح بات ہے. زندگی میں محنت کے بغیر کچھ نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے, تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہے. چاہے آپ کی تعلیم کا میدان ہو, چاہے آپ کی کیریئر کا میدان ہو, جب تک آپ محنت نہیں کریں گے آپ کو کچھ نہیں مل سکتا ہے. یہ یاد رکھیں آپ کو. تو آپ کو محنت کرنی ہوگی. تو اس محنت کے لیے, اور محنت کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ قربانی دینا ہے. قربانی کے بغیر محنت ہوتی نہیں ہے. جب تک آپ کچھ چیز سیکریفائس کرتے نہیں ہیں, کوئی دوسری چیز ملتی نہیں ہے زندگی کے اندر. اور اللہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے. وہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. وہ آپ کی محنت کو کبھی رہے گا جانے نہیں دے گا. بے شک. آپ ایک قدم بڑھیں گے, آپ کے لیے 100 دروازے کھل جائیں گے. بے شک. تو آپ آگے تو بڑھیں. اور میں نے خاص طور پہ یوتھ پارلیمنٹ کے 17 سالوں میں دیکھا ہے, کیونکہ پاکستان میں مجھ سے زیادہ نوجوانوں کے ساتھ کام کرنے کا کسی کا ایکسپیرینس نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں پاکستان کے کونے کونے میں گیا ہوں, نوجوانوں سے ملا ہوں, میں نے انٹرویوز کیے ہیں. میں سمجھ لیں ایک طرح سے کوئی 19 سال سے یوتھ شوز کر رہا ہوں. آج بھی کرتا ہوں. آج میرا پولیٹیکل شو ہے, لیکن آج بھی نوجوان سیاسی جماعتوں کے سامنے میرے بیٹھے ہوتے ہیں. تو پتہ نہیں لاکھوں نوجوان میرے ٹی وی شوز میں آ چکے ہیں. تو اتنی بڑی تعداد میں پچھلے 19 سال سے یہی کام کر رہا ہوں, 19-20 سال سے. تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں, ماشاءاللہ. لوگ آگے بڑھے ہیں, انہیں زندگی میں بہت سکسیس ملی ہے. اور دنیا بھر کے اندر میں دنیا کے مور دین 27 کنٹریز میں جا چکا ہوں. وہاں پر بھی نوجوانوں سے ملا ہوں. وہاں پر بھی میں نے بہت سے ایونٹس ایکٹیویٹیز کی, اور میں سب جگہوں پہ آفیشیلی گیا ہوں. مثلا میں کہیں گھومنے پھرنے نہیں گیا سوائے دبئی کے. امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک میں جہاں گیا ہوں میں آفیشیلی گیا ہوں. مقصد میں کسی ایونٹ میں, کانفرنس میں ہی گیا ہوں. تو وہاں پہ میں جب ملا ہوں لوگوں سے, اور نوجوانوں سے خاص طور پہ, تو بڑا اسپارک ہے, بڑی اپارچونیٹیز ہیں. آپ کے بہت ساری اپارچونیٹیز اور بہت سارے مواقع آپ کے انتظار کر رہے ہیں. تھوڑا صبر کا مظاہرہ کریں, شکر کا مظاہرہ کریں, اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں, اور آہستہ آہستہ شارٹ کٹ زندگی میں کوئی نہیں ہے. بالکل. آہستہ آہستہ زندگی میں آگے بڑھیں. بالکل ایسے جب آپ آہستہ آہستہ زندگی میں آگے بڑھیں گے تو آپ کے لیے بڑے دروازے کھلیں گے, اور آپ کو بڑی کامیابیاں ملیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. بس صبر کا دامن آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. تھینک یو سو مچ سر, آپ ہمارے شو میں آئے اور آپ نے آ کے ہماری یوتھ کو اور اپنی یوتھ پارلیمنٹ جو آپ کا جو نیا جو آپ اقدام شروع کرنے والے ہیں اس کے لیے بیسٹ آف لک فار یور فیوچر. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑے زبردست سوالات کیے, اور آپ کے پروگرام میں ہمیشہ بڑا مزہ آتا ہے. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ سر. جی ناظرین, مجھے امید ہے آپ کو ہمارا آج کا شو بھی بہت اچھا لگا ہوگا. اپنی ہوسٹ, اپنی دوست, اپنی پیاری سی سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. فی امان اللہ. اللہ حافظ.